अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर विद नातिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला और जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हम पिछले 13, 14, 15 दिन से देख रहे थे वो बिलाखिर इख्तिताम पजीर होने जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि कल 11:30 बजे स्पीकर कौमी असम्बली हमजा शहबाज से वज़ीर आला पंजाब का हलफ लेंगे। तो जब ये हलफ हो जाएगा होपफुली कल, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस था ये दी एंड होगा। लेकिन इसके बाद क्या नई चीज़ें होंगी या रिएक्शन क्या आता है, इस पर अभी फर्दर बात करेंगे। लेकिन जो प्रोग्राम में और भी बात करनी है, हम ये बारहा ये बात कर रहे हैं कि कौम तकसीम है, तकसीम दर तकसीम है, और ये जो तकसीम है ये कोई आम नौयत की तकसीम नहीं है। इसका अमलन मुजाहिरा हमने कल शब मस्जिद नबवी में देखा, उसके अहाते में देखा, जब वज़ीर आज़म अपनी टीम यानी अपनी काबीना के साथ वहाँ पर रोज़े रसूल पर हाज़िरी देने गए। और इफ्तार से कुछ देर पहले की ये बात है कि वहाँ पर क्या उलड़बाजी हुई और वहाँ पे किस किस्म के मुजाहिरा हमने देखे में। अब ये इनफरादी अमल था, ये प्लांटेड था, पीटीआई ने प्लांट किए थे, या लोगों का अवामी रद्द-ए-अमल था, लेकिन अफसोसनाक है। और उससे भी ज़्यादा शायद अफसोसनाक ये है कि खुल के मज़म्मत भी इसकी नहीं की जा रही। इस पर भी दो राय है और इस पर भी कौम बची हुई है। तो ये जो गालम गलोच कल्चर, ये जो एक टेम्परामेंट हमने, एक लूज टेम्परामेंट और एक अदम बर्दाश्त वाली, इनटॉलरेंस वाली जो हमने एक फ़ज़ा कायम कर दी है, एक सियासी फ़ज़ा कायम कर दी है, इसको कोई डिफ्यूज़ करेगा या इसको करने को तैयार है, या इसी तरह से ये अदम बर्दाश्त परवान चढ़ेगी? इन चीज़ों पर ज़रा खुल के गुफ्तगू करेंगे। जो गेस्ट हैं हमारे उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। इस्लामाबाद स्टूडियो में शाह खावर साहब लिपर्ट है हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। अली परवेज़ मलिक साहब PMLN के सीनियर रहनुमा है, MNA। अस्सलाम वालेकुम अली परवेज़ मलिक साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम एज वेल। एंड शानदाना गुलजार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, MNA है PTI की। अच्छा, तो शानदाना में ज़रा अगर आपसे शुरू कर लूँ, एक तो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, उस पर ज़रा बात करते हैं। शानदाना साहबा, आपके इस पर कॉमेंट्स क्या हैं? कल शब और 27वीं शब जो हमने ये देखा, हमारे पास 27 थी, वहाँ पे डेफिनेटली वो आगे थी, लेकिन बहरहाल जो हमने वहाँ पर देखा कि किस तरह से एक उलड़बाजी हुई, किस तरह से चोर चोर, गद्दार गद्दार के नारे लगाए। मुझे तो खैर ये समझ नहीं आया, मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा किया, हज किया, लेकिन वहाँ पर अगर आप पॉलिटिकल गुफ्तगू का या पॉलिटिकल चीज़ों का पता नहीं लोगों को ध्यान भी कैसे चला जाता है। वो तो जगह एक ऐसी है कि वहाँ पर तो सिवाय नमाज रोज़े के और अल्लाह की इबादत के ना कुछ सूझता है ना कुछ सूझना चाहिए। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस शानदाना? शुक्रिया नादिया, मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, लाउड एंड क्लियर मेरी। आज इस पे जी 5-6 पॉइंट है। मैं पॉइंट्स में इसलिए बात करूँगी क्योंकि फ़लसफ़े में मैं चली गई तो ये बात नेवर एंडिंग हो जाएगी। पहला पॉइंट इसमें यह है कि जो हुआ उसकी मैं भरपूर मज़म्मत करती हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो बेशक मस्जिद नबवी में ना हुआ, लेकिन हरमैन शरीफैन के अतराफ में हुआ। अब हिस्ट्री में क्या होता था क्या नहीं होता था मैं इसमें जानना भी नहीं चाहती, ठीक है। जो राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट्स थी कि जी लोग गालियाँ देते हैं हरमैन शरीफैन में, मैं उस पर भी नहीं जाती। ना जो मरियम नवाज शरीफ ने जो ट्वीट की थी जब खान साहब को लोगों ने ट्रोल किया था खाना काबा में, मैं उस पर भी नहीं जाती हूँ। मैं सिर्फ इस पे कहती हूँ कि सबसे पहले ये होना नहीं चाहिए था। नो नो, इट डजंट मैटर कि जिसने जो बोला गलत हुआ। दूसरी बात, और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सऊदी अरेबिया बच्चों का मुल्क तो है नहीं। सऊदी अरेबिया एक स्ट्रिक्ट पुलिस स्टेट है, वहाँ पे चिड़िया भी नहीं उड़ती है स्टेट की मर्जी के बगैर। तो माजरत के साथ वहाँ पे अगर PTI अपने जलसे जुलूस नहीं निकाल सकी तो हरम शरीफ में अगर कुछ ऐसा हुआ है तो प्लीज आप अपना दुश्मन कहीं और ढूंढे, पाकिस्तान में मत ढूंढे। तीसरी बात, जो वहां पे हुआ और जिस तरह से हुआ इट वाज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। लेकिन अगर किसी को अभी शक रह गया है, जिस तरह आप कह रही थी कि कौम डिवाइडेड है, ये जो हुई है इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, ये एक नफरत का कल मुजाहिरा हुआ है। कल किसी को उन्होंने पैसे नहीं बांटे, कल किसी ने वहां पे क्या कहते हैं जलसा नहीं किया, वो एक नफरत का इजहार था। बेशक लोगों, मेरे अपने गांव में लोग कहते हैं कि हम खान से नाराज थे महंगाई पे एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन हमने नवाज शरीफ को, हमने शहबाज शरीफ को, हमने जरदारी को वोट नहीं दिया था। सिंपल एज दैट। और ये वो लोग हैं जो यहाँ से जाते हैं, ये भी एक बड़ी डिबेट है, ये भी एक बड़ी डिबेट है। बात सुन ले। मैं अपना व्यू बता रही हूँ, डिबेट तो डेफिनेटली है। 14-16 घंटे लोग वहां धूप में काम करते हैं, यहाँ पे रेमिटेंसेस भेजते हैं, ठीक है। इन लोगों का हक है बोलने का। मैं ये नहीं कहती जिन बोला सही है और जो कहा है सही है और जो किया है सही है, लेकिन वो गूंगे बहरे नहीं हो सकते, ठीक है। चौथी बात, वो और शरीफ को और मरियम औरंगजेब को और शाहजहान बुगटी को मिलेंगे कहाँ? यही उनको मिलता है। यहाँ पर तो एलीट्स है तो गाड़ियों से उतरते नहीं है।
وہاں پہ ان کو ایک موقع مل گیا. میں بالکل ڈیفینڈ نہیں کرتی, لیکن میں اتنا آپ کو بتا دوں کہ یہ جو آگ ان لوگوں نے چھوڑی ہے نا, یہ جو آگ چھوڑی ہے, اس سے آپ تباہی دیکھیں گے اس ملک کے تمام اداروں کی, کیونکہ لوگ اب 1970s یہ ضیاء کا زمانہ نہیں یا مشرف کا زمانہ بھی نہیں ہے, بہت کچھ بدل چکا ہے. چلے ٹھیک ہے, لوگ نہیں برداشت کریں گے. میں ذرا اس پہ علی پرویز ملک صاحب کے بھی کامنٹ لے لوں. علی پرویز ملک صاحب, ایک تو یہ کہ کم از کم شاندانہ صاحبہ ان پی ٹی آئی کے رہنماؤں میں سے جو اس کی مذمت کر رہی ہیں, لیکن مذمت اف اینڈ بٹ کے ساتھ ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ جو آگ آپ لوگوں نے چھوڑی ہے, مطلب جو چیزیں ہوئی ہیں, جس طرح سے رجیم چینج ہوئی ہے, جو تمام چیزیں ہیں, تو یہ ایک انڈیویجول ایکٹ ہے یا انڈیویجول ریاکشن ہے. اس میں پی ٹی آئی کا لینا دینا اس سے کچھ نہیں ہے, مطلب ایز این آرگنائزیشن, ایز این پارٹی وہ اس کے پیچھے نہیں تھے, یعنی کوئی آرگنائزڈ یا پلانٹیڈ یا اس طرح سے نہیں تھا. واٹس یور ٹیک سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نادیہ, آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا. دیکھیں, مجھے شندانہ سے یہی امید تھی کہ وہ اس انفارچونیٹ انسیڈنٹ کو اسی طرح اس کی مذمت کریں گی جس طرح سے انہوں نے کی. کاش ان کے قائد عمران خان صاحب بھی جب آج ملتان میں کھڑے ہو کے تقریر کر رہے تھے تو اسی قسم کی مذمت اس جلسے کے اندر بھی کر دیتے. پر چلیں, وہ ان کا ظرف, اور یہاں پہ ہم نے شندانہ کا تو ظرف دیکھ لیا. دیکھیں, اب جو اس واقعے کے اوپر میری سوچ ہے میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں, اور اس میں کوشش کروں گا شندانہ نے جو پوائنٹس ریز کیے ہیں ان کو بھی کچھ حد تک جواب دے دوں. دیکھیں, ہمارے مذہب کے اندر چند ایسے مقدس مقام ہیں جہاں پہ جب ہم آتے ہیں اس سے پہلے ہم اپنے سارے اختلافات باہر چھوڑ کے آتے ہیں. یہ وہ مقامات ہیں جہاں پہ اقتدار, اپوزیشن اور ان چیزوں کو یہ بالکل بے معنی ہو جاتے ہیں. تو مجھے تو اس چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کون لوگ ہیں جو ایک منظم انداز کے اندر وہاں پہ گالی گلوچ کا ایک انہوں نے حملہ یا بلکہ گالی گلوچ وہاں پہ کرنے کی کوشش کی. اور میں اس چیز کو قطعاً ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ اس کو پلاننگ کے بغیر کیا گیا اور یہ وہاں پہ سپر آف دا مومنٹ کے انسیڈنٹ ہو گیا. آپ شیخ رشید صاحب جو ان کے انٹیریئر منسٹر تھے, ان کی 2-3 دن پہلے کے بیانات نکالیں, اور اس کے بعد اس واقعے کے ہو جانے کے بعد ان کے جو بھانجے ہمارے ساتھ ایم این اے تھے اور اس وقت موقع پہ موجود تھے, اور ان کے عمران خان صاحب کے جو دوست جن کو انہوں نے ٹورزم کا وہاں پہ ایس اے پی ایم بنایا ہوا تھا, چیکو صاحب, اگر ان کے بیانات آپ سامنے لا کے ان واقعات کو دیکھیں تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ کس منظم انداز کے اندر اس کو کرنے کی کوشش کی گئی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف وہ پارٹی ہے جس نے مزار قائد کے اوپر جب کیپٹن صفدر صاحب نے وہاں پہ 1-2 سیاسی نعرے کیے تھے تو مریم نواز صاحبہ کے کمرے کے اندر انہوں نے رات کو دھاوا بول دیا تھا. تو آج اس جو مسجد نبوی جس کی حرمت, جس کی عزت ہم سب کے اوپر فرض ہے, آج وہاں پہ یہ اس قسم کی اگر حرکت کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کے قائد اس کے اوپر 2 الفاظ نہیں بول سکتے مذمت کے اور لوگوں کو الٹا انکریج کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں. مجھے بتائیں, چودھری فواد صاحب نے جو ٹویٹر کے اوپر جواب دیا وہ کیا تھا؟ شہباز گل صاحب نے کیا اس واقعے کی مذمت کی کہ لوگوں کو انکریج کیا؟ تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. آخر میں صرف شندانہ کے ذریعے عمران خان صاحب کو اور باقی جو پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے دوست ہیں جو شاید تھوڑے سے بھٹک گئے ہیں, ان کو میں صرف یہ یاد دہانی کرا دوں کہ جب وہ انہوں نے حکومت بنانے کی کوشش کی تھی تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ پاکستان کو مدینہ کی طرح بنانا چاہتے ہیں. یہ وہاں پہ جا کے مدینہ کو پاکستان اور نئے پاکستان کی طرح مت بنانا شروع کر دیں. اور اس چیز کو انکوالیفائڈ بیسس کے اوپر انہوں نے جو مریم صاحبہ کے وہاں پہ ٹویٹ کی بات کی, تو مجھے بتا دیں کہ کس جگہ کے اوپر مریم صاحبہ نے اس کی پلاننگ کے اندر اپنا حصہ وہاں پہ ڈالا تھا. اس کے باوجود جو ہوا, مریم صاحبہ اگر اس کو مذمت کر دیتی تو آپ لوگ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیتے. مریم صاحبہ اگر اس کو مذمت کر دیتی ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتا. نہیں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ انکوالیفائڈ بیسس کے اوپر ہمیں ان مقدس جگہوں کے اوپر اس قسم کے بیہیویئر کو ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے. میں انکوالیفائڈ بیسس پہ کہہ رہا ہوں. اب میری عرض سن لینا, میری عرض لیٹ می فنش. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں پر دونوں انسیڈنٹس کے بیچ میں جو فرق ہے اس کو پلیز اپریشیٹ کریں. ایک جو واقعہ ہوا ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو پاکستان کے اندر یہاں پہ موجود ہے اس کی یہاں پہ تیاری کے ساتھ ہوا ہے. دوسری جگہ کے اوپر خیر یہ تو ابھی پروف ہونا باقی ہے نا, یہ تو آپ کا ٹھیک ہے, یہ آپ کا الزام ہے, لیکن اس کا ریبٹل نہیں, میں تو پھر شیخ رشید کی چلاؤں تو پھر میں رانا ثناء اللہ صاحب کی بھی چلاؤں. آپ شہباز گل صاحب کا بیان چلائیں, چودھری علی پرویز صاحب, میں پھر رانا ثناء اللہ صاحب کا نہ چلاؤں جنہوں نے کہا کہ جس وقت ہم چاہیں شیخ رشید کو کھڑکا دیں.
ٹھیک ہے انہوں نے یہ ریبٹل ہم نے پھر کوسار میں بھی دیکھا جب قاسم سوری کے ساتھ ایک سیکنڈ نادیہ بالکل غلط بالکل غلط جو کوسار میں ہوا وہ بھی قابل مذمت ہے. رانا ثناء اللہ نے قطعاً یہ نہیں کہا, انہوں نے ان کو یہ بتایا کہ ہر چیز کی کوئی حد ہوتی ہے, بس کریں اس لائن کو مت کراس کریں کہ اس کے بعد ہمیں بھی اپنے ورکروں کو اکٹھا کر کے اس طرح سے کیش میں آئیں. تو انہوں نے اس چیز کو کیا, پلیز ڈونٹ ٹیک تھنگز آؤٹ آف کانٹیکسٹ. سب نے کیا سر, لندن میں یوکے میں سب نے کیا ہے, پی ٹی آئی نے کیا ہے, تو آپ لوگوں نے بھی کیا ہے, کنڈیمنیبل ہے. سیاست کو سیاست رہنے دیں, لوگوں کے گھروں کے اوپر اور مقدس مقاموں کے اوپر دھاوا مت. یہاں میں بالکل آپ کی بات سے اگری کرتی ہوں, لیکن یٹ ٹو بی ویریفائڈ اینڈ یٹ ٹو بی ڈیسائیڈڈ کہ جی آپ کا یہ پلانٹڈ تھا یا نہیں تھا. شاہ خاور صاحب بریک لوں گی, بریک کے بعد جب آپ کے پاس آؤں گی تو پھر نہیں سر, یٹ ٹو بی ڈیسائیڈڈ. اچھا میں شاہنامہ صاحب واپس آتی ہوں, میں بالکل دوں گی آپ کو بھی ٹائم دوں گی. شاہ خاور صاحب میں جب واپس آؤں گی, اب وہاں پر گرفتاریاں شروع, ابھی یہ تو ڈیسائیڈ ہونا ابھی باقی ہے کہ جی یہ پلانٹڈ تھا یا نہیں تھا, انہوں نے آرگنائز طریقے سے کرایا تھا یا نہیں کرایا تھا. لیکن کیا اس میں کہیں فریڈم آف ایکسپریشن آتی ہے؟ دوسری بات میرے خیال ہے یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہوگا کہ پاکستانی حکومت دوسری حکومت کو درخواست کرے کہ جی ہمارے پاکستانی وہاں سے پکڑو, ان کو ڈیپورٹ کرو, ہم یہاں پہ سزائیں دیں گے. تو یہ بھی ایک عجیب سا پریسیڈنٹ ہے, میرے خیال ہے اگنور کر لیا جائے یا کچھ بھی کیا جائے تو بہتر ہے. لیٹ می ٹیک اے شارٹ بریک, واپس آتے ہیں شاہ خاور صاحب سے ان کی لیگل ایکسپرٹیز پہ جانتے ہیں. جی ناظرین, پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. پروگرام میں جانے سے پہلے شاہ خاور صاحب کے لیے ایک سوال چھوڑ کے گئی تھی, لیکن دا مین ٹائم بریک میں 15 سیکنڈز کا رسپانس کرنے کی شاندانہ نے ریکویسٹ کی ہے. تو میرا خیال ہے شاندانہ 15 سیکنڈز, ٹیک یور ٹائم. ایبسلیوٹلی. میں صرف یہ کہنا چاہتی تھی, علی ہمارے اچھے دوست ہیں اسمبلی سے, اور مجھے آج مزہ آ رہا ہے دیکھنے میں اس شو میں کہ وہ جب اپوزیشن میں بھی تھی تو اسی طرح بولتے تھے, اور اب گورنمنٹ میں آ گئے تو اسی طرح بول رہے ہیں. بس میں نے یہی بولنا تھا. چلو ٹھیک ہے جی. یہ بتائیں کہ یہ آپ مجھے کوئی اصلاح کا بتا رہی ہیں آپ مجھے؟ میں جی کچھ بھی نہیں کہہ رہی, اللہ اوکے. اچھا شاہ خاور صاحب. نادیہ, میں آنیسٹلی بتاؤں کہ میں بڑا اچھا فیل کر رہا ہوں. یہ جو پینل ہے نا, ادھر علی پرویز بیٹھے ہوئے ہیں, شاندانہ بیٹھی ہوئی ہیں, اگر یہ اس طرح ایک دوسرے کو ٹالریٹ کریں, ایک دوسرے کے ڈفرینس آف اوپینین کو آنر کریں, تو یہی ایسنس ہے آف دی ڈیموکریسی. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاندانہ صاحبہ نے بہت اچھا ایک اپنا ویو پیش کیا, اس کو کنڈیم بھی کیا, علی پرویز صاحب نے بھی. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہم پاکستان سے باہر جاتے ہیں, چاہے ہم حرمین شریفین میں جائیں, اس سے تو خیر اچھا ایک نوبل کاز تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا, لیکن ویسے بھی اب جب ملک سے باہر جاتے ہیں تو ہم آپ اپنے ملک کے سفیر ہوتے ہیں, تو ہمیں ہوسٹ ملک کے قانون کو, ان کے ڈسپلن کو جو ہے وہ ماننا پڑتا ہے. جیسے آرٹیکل 5 کا بہت ذکر ہوتا رہا نا پیچھے, کہ جو ریاست کی وفاداری اور آئین اور قانون کی پاسداری ہر شہری کا فرض ہے, اور اس میں یہ بھی ہے کہ ہر وہ شخص جو کہ فار دا ٹائم بینگ پاکستان میں ہوگا اس پہ بھی فرض ہے. اسی طرح جب پاکستانی کسی بھی ملک میں جاتا ہے تو اس کے قوانین کی پاسداری اس پہ فرض ہو جاتی ہے. وہ یہ نہیں لے سکتا کہ میرے پاکستان میں کوئی بنیادی حقوق ہیں اور وہاں نہیں ہے تو وہ اس کو ایکسرسائز کرے. اٹ کوڈ ناٹ بی. دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں سے جو بھی ورکر جاتا ہے وہاں پہ امپلائمنٹ کے لیے, تو یہاں پہ ایک بیورو آف امیگریشن میں ان کو ایک بریفنگ دی جاتی ہے, وہ ایک فارن سروس ایگریمنٹ لکھتے ہیں, اس میں ان کو بتایا جاتا ہے کہ وہاں کے جس ملک میں آپ جا رہے ہیں, اور خاص طور پہ گلف کنٹریز میں, وہاں پہ آپ اوپنلی نہ آپ تقریر کر سکتے ہیں, نہ آپ اجتماع کر سکتے ہیں, اور آپ نے وہاں کے قوانین کی پوری پاسداری کرنی ہے. تو یہ تو میں آپ کو ایک پہلی ٹھیک ہے. لیکن کیا یہ اوپن تقریر تھی؟ یہ کچھ کامنٹس تھے, آلدو کہ ظاہر نہیں ہونے چاہیے, بٹ اگین کیا اس پہ یہ جو اب ہوا کہ جی سعودی سفارت جو پاکستانی سفارت, انہوں نے تصدیق کی کہ جی کچھ گرفتاریاں بھی عمل میں آئی ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جی ہم دیکھیں گے, ہم ان کو وہاں پہ گرفتار, مطلب ایک لیبر طبقہ ہے, یا اگر یہاں سے گئے ہوئے لوگ ہیں, ہم وہاں پہ حکومتوں کو کہیں کہ ہمارے لوگ گرفتار کرو, ان کو ڈیپورٹ کرو. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کو ٹھیک ہے, میں بھی اس کی مذمت کرتا ہوں. یہ جو واقعہ ہوا ہے بڑا ایک شرمناک واقعہ تھا, اور ان مقامات پہ خاص طور پہ ایسا ہونا. میں تو کہتا ہوں پاکستانیوں کو جب باہر جاتے ہیں تو پھر وہ پاکستانی ہونے چاہیے, اپنے اختلافات ملک میں چھوڑ جائیں, اپنے ویوز رکھنا, اس میں کوئی بری بات نہیں. لیکن یہ بات دیکھنا کہ اگر سعودی حکومت کو اگر ریکویسٹ آئے گورنمنٹ کی طرف سے کہ ان کو آپ ان کے پرٹیکولرز ہمیں دیں, یا ہم ان کو یہاں پہ ٹرائل کریں گے یا فلاں کریں گے, لیٹ دیم بی ڈیلٹ بائی دی سعودی لاز. اگر انہوں نے سعودی لاز کو وائلیٹ کیا ہے تو وہ لا اپنا کورس لے لے گا, اور اس کو اتنا زیادہ آپ وہ نہ کریں. ٹھیک ہے, اس کی کنڈمنیشن کریں, لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں کہ وہ اس چیز کو زیادہ ریپیٹ نہ کریں, لیکن اس کو اتنا زیادہ نہ پھیلایا جائے, اور ہر طرف سے یہ کم از کم ایک احساس ہو جائے
کہ کم از کم ہم جب ملک سے باہر جائیں اور خاص طور پہ حرمین شریفین میں یہ ایسے مقدس مقامات پہ، تو اس میں تو واقعی ہم سب نے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے کہ آپ جب اس ٹیریٹری میں داخل ہو جاتے ہیں حرمین کی، تو پھر تو آپ کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا. آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آپ کے ساتھ کوئی خاتون نماز پڑھ رہی ہے، بیٹھی ہوئی ہے. میں کہتا ہوں کہ کسی چیز کو کوئی نہیں ہوتا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا رویہ رکھنا از ہائیلی کنڈیمیبل. تو ہمیں اس کو لوگوں کو ایک ایز اے رسپانسبلٹی لیتے ہوئے لوگوں کو اویئر کریں. چاروں طرح سے شاہ صاحب مذمت اس کی ہو چکی ہے، لیکن اتنا اب زیادہ اگر اس کو نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہوگا. یہ پھر ایک another extreme ہے. جی بالکل ایکسٹریم ہوگی. اچھا شاندانہ صاحبہ، عمران خان صاحب کی مذمت آ گئی ہے نہ آئی نا خان صاحب کی، سارے تو کر رہے ہیں نا. اگر خان صاحب نہیں کر رہے، میں کر رہی ہوں، شاہ صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں، شاندانہ صاحبہ کر رہی ہیں، آپ کر رہے ہیں، تو دس از مور دین انف. مطلب ایک جو فضا بنی ہوئی ہے، تو میرا خیال ہے اس کو قائم رکھیں. اب پھر ایک ایکسٹریم پر جائیں گے تو پھر ایک نیا ایک پنڈورا باکس کھلے گا. تو میرا اپنا ذاتی خیال ہے، مے بی آئی ایم رانگ اور اس کو اتنا زیادہ اسٹریچ نہ کیا جائے. اچھا شاندانہ صاحبہ، ایک چیز اور وہ یہ کہ بہرحال یہ واقعہ ہو گیا اور اب اس پر جتنی مذمت بھی سب ہو گئی، ساری چیز ہو گئی. میں ذرا پنجاب کی طرف آتی ہوں. پنجاب ہائی کورٹ کا آج ڈیسیشن آ گیا. انہوں نے کہا کہ جی جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے، کیونکہ صدر صاحب کو پہلے کہا گیا، انہوں نے کوئی اپنا نمائندہ مقرر نہیں کیا کہ جو حمزہ شہباز جو کہ الیکشن ہو گئے تھے 16 اپریل کو، ان سے حلف لیتے. بالآخر دوبارہ سے کورٹ گئے. انہوں نے کہا جی آپ ہی کوئی نمائندہ، آج انہوں نے نمائندہ مقرر کر دیا کہ کل اسپیکر نیشنل اسمبلی ان سے حلف لیں گے. تو یہ جو کانسٹیٹیوشنل کرائسس، یہ جو کیوس، اس سے آپ کو کیا ملا پی ٹی آئی کو؟ نادیہ شکریہ، یہ سوال بہت ضروری ہے، میں اس کو فل توجہ دوں گی. میں ایک چھوٹا سا کامنٹ کرنا چاہ رہی تھی. یہ جو کل مسجد نبوی میں ہوا، اس کے رزلٹ میں پاکستان کیا ہوا یہ کہ کے پی میں جتنے فضل الرحمان کے مولوی ہیں، انہوں نے اٹک میں کل اناؤنس کر دیا کہ وہ کسی پی ٹی آئی والے کا جنازہ نہیں پڑھیں گے اور نکاح نہیں کروائیں گے. اور آج جمعے کی نماز پہ ایک مولوی نے کہا، مفتی اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب طالبان ہیں، وہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کہتے ہیں. اور فضل الرحمان کے ایک مولوی نے آج اناؤنسمنٹ کی احتباد کی مسجد میں کہ جی یہ تو یہودی ایجنٹ ہے، تو اس پہ لعنت اور اس کی فیملی پہ لعنت. لوگ چپ بیٹھے رہے. جب اس نے کہا آپ سب پہ لعنت، اگر آپ آمین نہیں کہیں گے، تو پتہ لوگوں نے کیا کیا، جا کے پکڑا ہے مولوی کو، باہر نکالا مسجد سے کہ یہ آپ کی مسجد نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی مسجد ہے. پولیس آئی ہے، فوج آئی ہے اور زبردستی وہاں نماز جمع ہوئی ہے. آپ کی بات پوری ذمہ داری سے کہہ رہی ہیں شاندانہ؟ یس ایبسلیوٹلی. پشاور میرے سارا خاندان رہتا ہے، سارے تھے وہاں پہ. اور جی ایبسلیوٹلی. اور وہاں پہ پھر جو نائب امام تھے، انہوں نے نماز پڑھائی اور یہ تمام فضل الرحمان کے مولوی تھے. اب میں آپ کو یہ بتاؤں، مسجد نبوی میں جو ہوا اس کو تو آپ سیاست کہہ سکتے ہیں. جو اب یہ پاکستان میں ہوگا، یہ قوم ایک دوسرے کی اینٹ سے اینٹ بجائے گی. جو زرداری صاحب نے اینٹ بجانی تھی، یہ وہ نہیں ہے، یہ کچھ اور ہو رہا ہے. تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں اس کے کانسیکوینسز پولیٹیکل نہیں ہے، اس کے بہت ڈینجرس کانسیکوینسز ہیں. اور اگر یہ پی ٹی آئی پہ سب کچھ لا دیں گے تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم تو ویسے ہی لہو لگا کے شہیدوں میں شامل ہو گئے. میں نے اس دن بھی ٹی وی میں شو میں بولا کہ ہماری پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی اتنی پلمٹ کر چکی تھی مہنگائی کی وجہ سے، یوکرین وار کی وجہ سے، افغانستان کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے. اگر یہ الیکشن ہوتا ٹائم پہ، ہماری حکومت چلنے دی جاتی اکتوبر 2023 تک، مشکل ہے کہ ہم واپس آتے. لیکن جب بدنیتی اللہ نے دکھانی ہوتی ہے، وہ عوام نے دیکھ لی اور سب خان کے پیچھے کھڑے ہو گئے. میرے گاؤں والے کہتے جی مہنگائی کا بیڑا غرق ہو، ہم اسی کے ساتھ کھڑے. دوسری بات جو آپ نے لاہور کی بات کی، یہ اسی کا ایک اور چیپٹر ہے پاکستان. جی بتائیے. جی آپ کچھ کہہ رہی تھی. اچھا میں ایک بریک لے لوں شاندانہ صاحب، کیونکہ اب آپ نے یہ جو بات کر دی ہے تو اس پہ مجھے علی پرویز صاحب کا بھی کامنٹ ضروری ہے. اس کے بعد میں پنجاب پر آ جاتی ہوں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو انٹالرنس کا جو ماحول ہمارے یہاں ڈیولپ ہو گیا ہے، جو پینیٹریشن ہو گئی ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ اینڈ کہاں پر ہوگی، کیونکہ لیڈرز اس کو اینڈ کرنا چاہ ہی نہیں رہے اور وہ ان کو شاید یہ سوٹ بھی کر رہی ہے. لیکن ہم بحیثیت قوم ویئر وی آر ہیڈنگ، یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے. لیٹ می ٹیک اے شارٹ بریک، واپس آتے ہیں بات کرتے ہیں. جی ناظرین، پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. اور وہ بڑا ایک مشہور شعر ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. پروگرام میں جب میں پہلے بات کر رہی تھی نا کہ اس پریسیڈنٹ کو سیٹ کرنا چاہیے تھا. اگر یہ آج پی ایم ایل این کی جانب سے اس کی کھل کر مذمت ہو رہی ہے اور ایکشن لینے کی بات ہو رہی ہے، تو اس وقت اگر پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتا. میرے سامنے وہ ٹویٹس ہیں جس وقت عمران خان صاحب گئے اور سعودی عرب، اور وہاں پر جو نعرے لگے، صدقہ چور، زکوٰۃ چور کے نعرے، نیازی کے پیچھے مکے تک پہنچ گئے، یہ ساری، اس پہ مریم نواز صاحبہ کے کامنٹ کرتی ہیں
کہ عدل اور انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی میں خود بھی گناہوں کی سزا ملتی ہے. دوسروں کو چور چور کہنے والے انشاءاللہ منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. یہی نظام قدرت ہے. اللہ میری توبہ. یہ مریم نواز صاحبہ کی ٹویٹ ہے. پھر ایک اور ٹویٹ ہے، اسی پہ ان کا ریئیکشن آتا ہے کہ جھوٹے اور بہتان باز کو کیا کیا کچھ سننا پڑ رہا ہے، اور ابھی تو آغاز ہے. مطلب وہ آغاز تھا، یہ اختتام ہے کیا علی پرویز ملک صاحب؟ اب اس کی بھی مذمت آپ کر دیجئے گا، کیونکہ شاندانہ صاحبہ نے کل کے واقعے کی مذمت کی ہے. چلیں، میرا جو پچھلے سیگمنٹ میں نے جواب دیا تھا نا، اس میں اگر آپ میری مذمت سے آپ کی تسلی نہیں ہوئی تھی، میں آپ کو دوبارہ کہہ دیتا ہوں. ہمیں اس قسم کے رویوں کو چیک کرنے کے لیے جن لوگوں کے پاس قیادت آج پولیٹیکل پارٹیز کی موجود ہے، ان کو ان کوالفائڈ بیسس کے اوپر مذمت کرنی چاہیے. پر جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں شاہ خاور صاحب کے ساتھ پوری طرح اتفاق کرتا ہوں کہ اس معاملے کے اوپر کوئی غیر ذمہ دارانہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے. میں کسی قسم کی کوئی سیاست اس معاملے کے اوپر نہیں کرنا چاہتا، اور میں اس چیز کے اندر بھی نہیں گھسنا چاہتا کہ یہ بدتمیزی کا کلچر کون سی پارٹی ہماری جو ماڈرن ڈے سیاست ہے اس کے اندر لے کے آئی ہے. کیا آپ مجھے بتا دیں کہ جب پاکستان مسلم لیگ نواز کی 2013 کے اندر حکومت بنی تھی، 9 مہینے مشکل سے گزرے تھے، تو کون سی وہ لیڈر تھا، کون سی وہ پارٹی تھی جس نے اسلام آباد کے اوپر دھاوا بولا تھا؟ وہ جو تقریریں خالی کرسیوں کے آگے کھڑے ہو کے کنٹینر کے اوپر ایک لیڈر کرتا تھا، کیا آج اپنے آپ وہ ٹی وی کے اوپر چلا سکتی ہیں؟ تو خدا کے لیے اپنے رویوں کو چیک کریں. آپ کو تو اللہ تعالیٰ یا جس نے موقع بھی دیا حکومت کرنے کا اس ملک کے اوپر، آپ نے اس وقت بھی قوم کو سمیٹ نہ سکے. آپ تو اتنے بدقسمت ہیں کہ جب آپ کے اوپر دشمن نے حملہ کیا اور آپ کو قوم کا باپ بن کے آگے آنا چاہیے تھا اور ساری پارٹیوں کو اپنے ساتھ سمیٹنا چاہیے تھا، آپ تو اس وقت بھی اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ نہ بیٹھ سکے. اس کے بعد کووڈ کا واقعہ ہوا، اس کے بعد کشمیر کا واقعہ ہوا، میں کس چیز کی بات کروں؟ بٹ نادیہ، مائی پوائنٹ از دس، لیٹ اس موو آن. اس قوم کو ہمیں سمیٹنے کی ضرورت ہے، اور میں یہ امید رکھوں گا اور دعا گو ہوں کہ آج کی جو قیادت ہے اس قوم کو سمیٹے، اور اس کے اندر جو زخم ہم نے پچھلے 3-4 سالوں کے اندر دیکھے ہیں ان کو ہیل کرنے کے لیے ایک بھرپور انداز کے اندر جو لوگ ذمہ دار ہیں وہ کوشش کریں. چلیں، بہت اچھی بات ہے. شاہ صاحب ذرا پنجاب پہ آ جاتی ہوں، کیونکہ پنجاب کا معاملہ ایک بڑا آئینی بحران تھا. مطلب ایک بڑا صوبہ، سب سے بڑا صوبہ، وہ بغیر حکومت کے چل رہا ہے. وہاں پہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ اب اینڈ اپ ہو جائے گا، اینڈ کی طرف ہے؟ کل اگر وہ حلف اٹھا لیتے ہیں اور اسپیکر قومی اسمبلی پر لازم ہے کہ اب وہ حلف، اور اٹھا ہی لیں گے، ظاہر ان کے اپنے بھی ہیں پیپلز پارٹی کے. میرا خیال ہے کہ اب تو یہ بالکل یہ کنٹروورسی جو ہے اٹ ول بی سیٹ ایٹ ناٹ. لیکن یہ جو پچھلا اتنا عرصہ گزرا، ایک کرائسس کی سچویشن تھی اور ہائی کورٹ بار بار ڈائریکشنز دے رہی تھی. دیکھیے بات یہ ہے کہ آئی ول اگین کم آن آرٹیکل 5. آئین اور قانون کی پاسداری ہر شہری کا فرض اولین ہے. میں آپ کو بتاؤں، یہ لازمی اوبلیگیشن ہے، چاہے وہ پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے، اسپیکر ہے، ہائی کورٹ کے ججز ہیں، سپریم کورٹ کے ججز ہیں. جتنے بھی آئینی عہدے ہیں انہوں نے عہدہ سنبھالنے سے پہلے ایک حلف لیا ہوتا ہے، اور ہر حلف میں لکھا ہوتا ہے کہ میں اپنے کانسٹیٹیوشن کی پاسداری کروں گا اور اس کی حفاظت کروں گا اور اس کو پروٹیکٹ کروں گا. تو اگر یہ ہر ادارہ جو ہے، اگر ہر شخص جو کہ آئین جس کا حلف لیا ہوا ہے، اگر وہ اپنے حلف کو سمجھ لے تو وہ پھر ہی از لائل ٹو دا اسٹیٹ، ناٹ ٹو اے پرسن. دیکھیں میں آپ کو ایک بتاؤں، بات یہ ہے، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ لیگلی اسپیکنگ کہ جب میں سمجھتا ہوں کہ جو پنجاب اسمبلی میں اس دن جو کچھ ہوا اور جس طریقے سے یہ الیکشن ہوا، اور یہ بھی اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جو لیڈر آف دی ہاؤس بنے وہ 35 یا 30 یا 35 جتنے بھی تھے وہ ڈیفیکٹ کر کے انہوں نے ان کو ووٹ دیا. لیکن چلے ایک الیکشن ہو گیا، نوٹیفائی ہو گیا. جنہوں نے ڈیفیکٹ کیا وہ آرٹیکل 63A کا مزہ چک لیں گے، آل رائٹ. لیکن یہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ اس کا جب نوٹیفیکیشن ہو جائے اور اس کے فوراً بعد اس کا حلف ہونا ہوتا ہے. گورنر کے پاس یہ آئین میں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ویریسٹی آف دی الیکشن کو وہ چیلنج کرے یا اس پہ اپنی رائے قائم کرے. ہی ہیز ٹو ایڈمنسٹر اوتھ. اس کے بعد وہ ٹھیک نہیں ہوا، کیا نہیں ہوا، اس کو لا دیکھ لے گا، آئین دیکھ لے گا. آپ نے گورنر کی بات کی نا، تو گورنر صاحب جو ہیں عمر سرفراز چیمہ صاحب، ان کے بڑے پرانے پی ٹی آئی کے رہنما ہیں. وہ آج ان کی ٹویٹ آتی ہے، وہ کہتے ہیں اگر الیکشن ہوتا تو حلف بھی ہوتا. میں کسی نوٹنکی لیگ کا درباری نہیں کہ گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے ہر غیر آئینی اور غیر قانونی کام پر بس ٹھپے لگاتا رہوں. 26 سال سے وزاداری اصولوں پر سیاست کی ہے. تو یہ تو دیکھیں نادیہ، میں بتاؤں، اگر آپ ایک چیز سے ناخوش ہیں، دیکھیں اب جیسے جو ڈپٹی اسپیکر تھے قاسم سوری،
جب ایک وقت آ گیا کہ انہوں نے ایک ووٹنگ کروانی تھی, انہوں نے کہا میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں اس کو ہیڈ کروں, انہوں نے کہا معذرت کی, اور دوسرے جو تھے اسد کیسر صاحب, ٹھیک ہے جی. دیکھیں اگر آپ کو ایک چیز پسند نہیں ہے ذاتی طور پہ, آئین کا آپ نے حلف لیا ہوا ہے, آئین کو آپ ڈیویٹ نہیں کر سکتے, دین ریزائن, آپ ریزائن کریں, ہٹ جائیں, اور لیٹ دی لا اینڈ دی کانسٹیٹیوشن ٹیک اٹس اون کورس. ٹرو. شاندانہ صاحبہ یور ٹیک پلیز, آپ اس سے کچھ کہہ رہی تھی پنجاب کے حوالے سے جو سوال, میں تو سمپل سا سوال کر رہی ہوں, حاصل کیا ہوا؟ کیوس اینڈ نتھنگ ایلس. ہونا تو تھا, ہونا ہے, ہو جائے گا. دیکھیں نادیہ, اس وقت پورا ملک کیوس میں ہے, اس وقت ایک اندھا دھند ہے, رش فار پاور. معذرت کے ساتھ میں ایک دو ایگزامپلس ہوں گی, یہ پوری نون لیگ کا ریفلیکشن نہیں ہے, بٹ جو ان کے بتایا نا نوٹنکی لیگ, ان کے جو خاص ایکٹرز ہیں, میں ان کی بات کر رہی ہوں, ناٹ ایوری ون. ہر پارٹی میں ہر جگہ پہ اچھے لوگ ہوتے ہیں, اور انہی کی وجہ سے پارٹیز کھڑی ہیں, بٹ یہ سائلنٹ اسپیکٹیٹرز ہوتے ہیں, شریف لوگ جو ہوتے ہیں. پاکستان میں شریف بندہ چل ہی نہیں سکتا, یہ تو میں نے بڑی مشکل سے سیکھا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں شہباز شریف وزیر اعظم ہے, آپ کہہ رہی ہیں شریف بندہ چل نہیں سکتا, تو بس میں نے کہہ دیا نا, آپ جو انٹرپریٹ کریں اس کو. لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ آج رانا ثناء اللہ نے اسٹیٹمنٹ دی, انٹیریئر منسٹر نے, کہ جی میں چاہوں تو شیخ رشید کو کھڑکا دوں گا. ویری ویری اسٹریٹجک اسمارٹ اسٹیٹمنٹ, مزہ آ گیا کہ وہ جو ان کے اندر کا جو ہے نا, جو بھی ہے چھپا ہوا, وہ نکل آیا. اچھا, اسی طرح کی اسٹیٹمنٹ اس دن ایک جوک چل رہا تھا سوشل میڈیا پہ, وہ میں نے نہیں بنایا تھا کہ شو یوں مجھے اپنا فون استعمال کرنے کے علاوہ زیادہ آتا بھی نہیں ہے. اس پہ لکھا تھا کہ انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ میں ای سی ایل پہ ہوں گا کہ نہیں ہوں گا, اور خود کو نکال بھی دوں گا. سو جب اس طرح کا مذاق ملک کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے نا, تو کانسٹیٹیوشن تو کھڑکی سے باہر گئی. دوسری بات, جو پنجاب اسپیسیفک آپ بات کر رہی ہیں, دیکھیں پنجاب میں ایگزیکٹلی عمر چیمہ کی بات ڈفرنٹ الفاظ میں کہوں گی. آپ نے بنانا ریپبلک آف پاکستان اگر دیکھنا تھا, اس دن پنجاب اسمبلی تھی, وہ پتہ نہیں کس قسم کا الیکشن ہوا, گیلری میں کھڑے ہو کے چیخے مارے جا رہے ہیں, اسپیکرز کی سیٹ پہ کوئی بیٹھا نہیں ہے. یہ تو الیکشن تو ایسا نہیں ہے. اچھا, فلیٹیز ہوٹل میں الگ الیکشن ہوا, اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ جی فلیٹیز ہوٹل کا چیف منسٹر. سو میرا خیال ہے عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے, تو سن لیں, عدالت نے فیصلہ دے دیا. دی کوسچن از عدالت یہ فیصلہ دے سکتی تھی. آپ کی جب سیپریشن آف پاورز ہوتی ہیں, کیا ایک ادارہ دوسرے کا پاور لے سکتا ہے؟ میں کل کو کہتی ہوں جی کہ مجھے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر لگا دے, میں نہیں مانتی فوج کو, اور مجھے بندیال صاحب کو ہٹا کے مجھے لگا دے, میں بھی وکیل ہوں, تو کیا یہ چلے گا؟ پاگل پن کی تو ڈکٹیشنز ہر وقت ہوتی رہیں گی. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ مجھے کوئی سیریسلی لے گا. ہر بندے کو, ہر ادارے کو اپنے دائرے میں رہنا پڑے گا, ورنہ آپ کا ملک پانی میں جا رہا ہے, میں آپ کو یہ بتا دوں. چلیں میں بریک لے لیتی ہوں, بریک سے واپس آؤں گی تو ذرا میں پوچھوں گی ملک صاحب سے جو اس پہ کامنٹ انہوں نے کیا ہے شاندانہ وہ بھی, لیکن ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ جو منی لانڈرنگ والے کیس ہے شہباز شریف صاحب پہ, حمزہ پہ, ان پہ 14 مئی کو ان پہ فرد جرم عائد ہوگی. اب فرد جرم عائد ہو جائے گی, اس کے بعد وزیر اعظم پیشیاں بھگتیں گے. یہ وہی والا سوال ہے کہ میجورٹی آف دا کیبنٹ ممبرز آر آلریڈی انڈر ٹرائل, اور ان کے اوپر کیسز ہیں, جس کو کچھ اچھی نظر سے بہرحال عوام میں نہیں دیکھا جا رہا. اس کا کیا ان چیزوں کے حل نکلیں گے؟ پھر دوسری طرف پی ایم ایل این کا کہنا کہ جی ہم آرٹیکل 6 کی طرف اب غور کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب پہ, ان کے دیگر جو ان کی ٹیم تھی ان پہ ہم آرٹیکل 6 اپلائی کریں, کہ انہوں نے آئین توڑا, ایک ادر ایکسٹریم. تو ہم جب ایکسٹریم سے نکلنے کی بات کرتے ہیں, پھر ہمیں دھکیل بھی دیا جا رہا ہوتا ہے. لیٹ می ٹیک اے شارٹ بریک, واپس آتے ہیں, جانتے ہیں. جی ناظرین, پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا جی, علی پرویز ملک صاحب اب ذرا اس پر آ جائیں کہ کیا پی ایم ایل این کے اندر یا حکومت کے اندر واقعی اس پہ مشاورت ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب پہ آرٹیکل 6 سے لگا دیں, ان کی ٹیم پر آرٹیکل 6 لگا دیں کہ انہوں نے آئین کو توڑا؟ نہیں دیکھیں, میں بالکل اس کے اوپر نہیں آ جاؤں گا. مجھے جو شندانہ صاحبہ نے بات کی ہے نا, پہلے اس کا جواب دینے دیں. اور میں اس سے پہلے بلکہ یہ کہہ دوں کہ عمر سرفراز چیمہ صاحب کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, اور یقین مانے میں ان کی بڑی عزت کرتا تھا, پر جس طرح سے انہوں نے 1 مہینے کی گورنرشپ کے پیچھے اپنا ایمان بیچا ہے, یقین مانے مجھے تو یقین نہیں آتا کہ یہ وہی آدمی ہے جس نے پاکستان کے اندر سیاسی جماعت کے اندر جدوجہد کی, جس کو عمران خان صاحب نے اقتدار کے اندر کوئی ایک چھوٹا سا عہدہ نہ دیا. ڈوبتی ہوئی جب کشتی بنی تو اس کے اندر اس کو اس کی سپرداری دے دی ساری کی ساری. تو مجھے تو سمجھ نہیں آئی. اب گزارش اس طرح سے ہے کہ اس ملک میں جنگل کا قانون نہیں ہے, یہاں پہ ہم سب کے اوپر لازم ہے کہ ہم آئین کی پاسداری کریں. تو آپ مجھے سب سے پہلے یہ بتا دیجئے گا کہ پرویز الہی صاحب نے جب پنجاب اسمبلی کو تالا لگایا, یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ حمزہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ 200 ایم پی اے کھڑے ہیں, تو کیا یہ مناسب رویہ تھا کہ نہیں تھا؟ سب سے بنیادی چیز یہ. اس کے بعد جو یہاں پہ بتا رہی ہیں کہ پنجاب اسمبلی کے اندر شور و غل ہوا اور پتہ نہیں کتنی لڑائی ہو
ہوگی تو کیا کیمرے کی سکرینز نے نہیں دکھایا کہ پرویز الہی صاحب نے جب دیکھا کہ وہ الیکشن ہار جائیں گے تو انہوں نے گجرات کے سارے گنڈے پچھلے دروازے سے اسمبلی فلور کے اوپر وہاں پہ جمع کر لیے؟ کیا آپ کے کیمرے کی سکرینوں نے نہیں دکھایا کہ پرویز الہی صاحب بیٹھ کے انگوٹھا دکھاتے رہے جب ڈپٹی سپیکر کے اوپر حملہ ہو رہا تھا؟ لیکن علی پرویز ملک صاحب جب آپ اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں تو پھر ہارس ٹریڈنگ پہ بھی بات کر لینا. آ جاتا ہوں تسلی رکھیں. گزارش اس طرح سے ہے کہ اگر سپیکر آپ کا امیدوار ہو اس الیکشن کے اندر تو اس وقت جب الیکشن کنڈکٹ ہو رہا ہوتا ہے پنجاب اسمبلی کا سٹیٹس پولنگ سٹیشن کا ہوتا ہے تو وہاں پہ پریزائڈنگ افسر کی ذمہ داری کس کے پاس ہوتی ہے؟ ڈپٹی سپیکر کے پاس ہوتی ہے نا. جب اس نے الیکشن ان حالات کے اندر کنڈکٹ کروایا, اس کے اوپر رولنگ دے دی, اسلام آباد اور لاہور ہائی کورٹ نے اس کو ویریفائی کر دیا, تو یہ کون ہوتے ہیں بتاتے ہوئے کہ جی حمزہ شہباز کو حلف لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے؟ تو اتنی سی گزارش میں آپ سے کر رہا تھا. اور جہاں تک آرٹیکل 63 کی بات ہے, دیکھیں آرٹیکل 6 میں شاہ خاور صاحب سے پوچھ لیتی ہوں, ٹائم میرے پاس تھوڑا سا کم ہے. آپ نے ڈیفیکٹرز کی بات نہیں, میں آپ سے ڈیفیکٹرز کی بات کر رہا ہوں, 63 کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں ہمارے آئین کے اندر ڈیفیکشن کی گنجائش موجود ہے, کیونکہ سیاسی طور پہ لوگ جو اپنے حلقوں سے منتخب ہو کے آتے ہیں ان کے پاس ایسی صورتحال بن سکتی ہے کہ پارٹی قیادت کے ساتھ اختلاف کریں. سر خدا کے لیے خدا کا خوف کریں. میری بات تو سنیں, میری بات سن لیں, میں بات سنیں. اچھا علی پرویز صاحب رک جائے نا, علی پرویز صاحب رک جائے, آپ ختم کر دیں لوگوں کو. آپ کہہ دیں کہ ایک دفعہ منتخب ہو کے آپ آگے پازیٹیو سینس میں بات کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. جی میں بالکل میں نے شاہ خاور صاحب میں نے آپ سے بات کی کہ اگر آپ نے اپنے ممبران کے ہاتھ باندھ کے اسمبلی میں بھیجنا ہے تو مت منتخب کریں, پارٹی قیادت سے لسٹ لے لیا کریں, وہ وہاں پہ فیصلے کر لیں گے. اگر کسی نے کوئی پیسے لے کے ایمان بیچا ہے تو جائیں جا کے ان کو سزائیں دلوائیں, ان کے خلاف ٹرائل کریں. وہ تو ٹھیک ہے نا, معاملہ صدارتی ریفرنس 63A آلریڈی عدالت میں ہے. ڈیفیکشن کی گنجائش موجود ہے, کوئی غیر قانونی چیز نہیں ہوئی ہے, اور اس کے مطابق جن لوگوں نے ڈیفیکشن کی ہے وہ اس کو چارجز کو فیس کریں گے. It is as simple as that. جی نادیہ, یہ آرٹیکل 6 والا جو ایشو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 6 تو سیدھا سیدھا کہتا ہے کہ کوئی بھی آئین کو توڑے گا, اس کو سبورٹ کرے گا, اس کو ہیلڈ ان ابینس کرے گا یا اس میں اعانت کرے گا, ایون کوشش بھی کرے گا, تو اس پہ جو ہے وہ سنگین غداری کا مقدمہ چل سکتا ہے. یہاں پہ تھوڑا سا ہمیں ڈفرینس جو ہے نا ایک لائن ڈرا کرنی پڑے گی. آئین کی وفاداری پاسداری بالکل ضروری ہے, لیکن اگر کسی نے اس کو وائلیٹ کر دیا یا اس کو فالو نہیں کیا تو میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ آرٹیکل 6 کا اطلاق ہوتا ہے. اور یہ آرٹیکل 6 کو اتنا عام چیز نہ بنا دیں, یہ کسی کے اوپر غداری کا الزام جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. اور اگر یہ حکومت سوچ بھی رہی ہے تو اس سے پہلے 100 دفعہ سوچے کہ کیا یہ واقعی, اگر آرٹیکل 6 کی یہی انٹرپریٹیشن ہے کہ اگر کسی نے آئین کو فالو نہیں کیا یا ایون اس کو وائلیٹ کر دیا تو ڈز اٹ کانسٹیٹیوٹ این اوفینس انڈر آرٹیکل 6 اور ناٹ, وچ از اے ویری وائلیشن کو کس طرح چیک کرنا چاہیے. علی عمران صاحب بہت شکریہ آپ کے, بہت شکریہ ٹائم کا, پھر کسی اور پروگرام میں. علی پرویز صاحب تھینک یو ویری مچ. شاندانہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی. نادر مرزا کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ. ہر جمعہ سے اتوار اپنے پسندیدہ پروگرام خبر سے خبر کو یوٹیوب چینل پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں.